कुछ न था कायनात में, और कौन था? अल्लाह। और फिर कुछ न रहेगा, कौन रह जाएगा? अल्लाह। अव्वल भी कौन? अल्लाह। और आखिर भी कौन? अल्लाह। और जाहिर भी कौन? और बातिन भी कौन? क्योंकि अल्लाह की हकीकत को कोई नहीं पहुंच सकता। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह। जरूरतें पूरी करने वाला अल्लाह। हिफाजत करने वाला अल्लाह। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह। बीमार है तो शिफा देने वाला, शादी है तो औलाद देने वाला, औलाद को तंदुरुस्त बनाने वाला, दुकान है तो नफा रखने वाला, जमींदारा है तो खेती को उगाने वाला, जानवर रखे भैंसे उसमें दूध बनाने वाला, दूध में जायका रखने वाला अल्लाह है, अल्लाह है। हाँ, सब फकीर और गनी कौन? अल्लाह। सब मखलूक और खालिक कौन? अल्लाह। सब महकूम और हाकिम कौन? अल्लाह। सब ज़ईफ और कवी कौन? अल्लाह। सब आजिज और कादिर कौन? अल्लाह। हाँ, जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा, जो लोग चाहेंगे वो नहीं होगा। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, और जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा। हाँ, फ़अालुल लिमा यशा, जो चाहे कर गुजरे। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। कौन है जो अल्लाह इरादा फरमाते हो जा तो हो जाता है। अल्लाह के लिए आसान भी आसान है, और अल्लाह के लिए मुश्किल भी आसान है, और अल्लाह के लिए नामुमकिन भी आसान है। हाँ, अल्लाह कौन? अल्लाह हंसते हुए को रुला सकते हैं, रोते हुए को हंसा सकते हैं, बादशाह को कैदी बना सकते हैं, कैदी को बादशाह बना सकते हैं। अल्लाह गनी को फकीर बना सकते हैं, फकीर को गनी बना सकते हैं, आसान को मुश्किल कर सकते हैं, मुश्किल को आसान कर सकते हैं। अल्लाह जिल्लत के असबाब में रख के इज्जत दे सकते हैं, इज्जत के असबाब में रख के जलील कर सकते हैं, सारे खुशियों के असबाब देकर खुशियां छीन सकते हैं। हाँ, परेशानियों के असबाब में रखकर अल्लाह खुशियां दे सकते हैं। हाँ, सारी कायनात के निजाम को कौन चला रहा है? अला लहुल खल्क़ु वल अम्र। कान खोल के सुनो कि खल्क पैदा करने वाला भी कौन? अल्लाह। और अमर भी किसका चलता है? कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह। जो कुछ भी है वो किसकी तरफ से है? अल्लाह की। खुशियां हैं, सेहत है, बीमारी है, आसानियां हैं, मुश्किलात हैं, सारा निजाम किसका है? अल्लाह। अल्लाह ही का अमर चलता है, अल्लाह ही का अमर चलता है। जो तुतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहे बादशाह दे, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहे बादशाह छीन ले, व तुइस्सु मन तशा, जिसको चाहे इज्जत दे, व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहे जलील कर दे। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहे पैदा करे। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे बेटियां दोनों दे, और जिसको चाहे न बेटा दे न बेटी दे। हाँ, अल्लाह है। हाँ, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। लाखों कमाने वाला भी किसका मोहताज है? करोड़ों कमाने वाला भी किसका मोहताज है? हाँ, अरबों कमाने वाला भी किसका मोहताज है? हाँ, हम कदम कदम पे किसके मोहताज हैं? बोलने में किसके मोहताज? सुनने में किसके मोहताज? चबाने निगलने में किसके मोहताज? खाने पीने में किसके मोहताज? दिल धड़कने में किसके मोहताज? पलक झपकने में किसके मोहताज? हाँ,
وہ رب، وہ اللہ ہمارا رب ہے، رب۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ کون ہے؟ سارے جہانوں کا رب ہے، وہ ہے پالنے والا، ہاں وہ ہے ہمارا معبود، اس کی بندگی کرنی، وہ ہے ہمارا محبوب، اسی سے محبت کرنی، وہ ہے ہمارا مطلوب، اسی کو راضی کرنا ہے، وہ ہے ہمارا مقصود، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے زمینداروں مالداروں، اور اے دنیا کے حکمرانوں اور سرداروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو پا لینا۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا ساتھ ہو جانا۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا۔ اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوڑنا، اللہ کا ناراض ہو جانا، یہ ہے ناکامی۔ ہاں، آپ جب غار میں جا کے چھپے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف کہ جا کے اس کو دعوت دو۔ اب اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس اسلحہ، فوج، اسباب، ساری ظاہری طاقتیں ہیں۔ آپ نے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جانا، اور گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اننی معکما اسمع و ارا، کیونکہ میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ کون تمہارے ساتھ ہے؟ اللہ نے، میں خود تمہارے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر، تو قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یہ موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر مروا دیا ہمیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کچھ ہونے لگا۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ہاں، یہ ہے محنت، سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے۔ ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ ہاں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ، شمار بھی تو نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا
اس بات کو بولنا سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، گھر گھر جانا، گلی گلی، گاؤں گاؤں، بستی بستی، ہر فرد تک، او میرے بھائی کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ کو ساتھ لے لو، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ہاں، نمونہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کے پیچھے چلو، ان کا دامن پکڑو، ان کے طریقے پر آ جاؤ۔ ہاں، یہ ہیں سب سے زیادہ عزت والے۔ اب عزت چاہیے تو نبی کے پیچھے چلنا ہوگا۔ یہ ہے سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی۔ کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ ہاں، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کسی کو کامیابی نہیں ملی، نبی کا دامن چھوڑ کر کبھی کوئی منزل پر نہیں پہنچا۔ ہاں، یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سمجھانا ہے، اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، یہ پہلا کام ہے تبلیغ میں۔ ہاں، کہ سب کے دل اللہ کی عظمت سے بھر جائیں، دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ جو اللہ کو پہچانے گا پھر وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانتا نہیں کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں۔ ہاں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے۔ اب اللہ کی ماننی، اس کے لیے 5 وقت نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، گرمی ہو سردی ہو، مہمان ہو، دوست ہو، شادی ہو، کوئی نماز سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ آپ نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ ہاں، یہ محنت ہو رہی، یہ محنت ہو رہی، یہ ہے ذمہ داری۔ پورے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، پورے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، پوری مارکیٹ میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ ہاں، مسجد جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں جاتا، اٹھ کے بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ ہاں، فجر فرمایا منافق پر بھاری ہوگی۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے، جو گھسڑ کر بھی پہنچ سکتا ہے، وہ فجر مسجد میں پڑھے گا، عشاء مسجد میں پڑھے گا۔ یہ جذبہ پیدا ہو، یہ عزم آئے۔ نماز نمازیوں کے ذمہ نہیں ہے، نماز تو مسلمان کے ذمہ ہے۔ اب فجر میں 20 نمازی ہیں اور محلے میں 500 مسلمان ہیں۔ اب اگر یہ 20 نمازی مسجد میں نہ آئیں تو سب پریشان ہو جائیں، اور وہ جو 500 مسلمان مسجد میں نہیں آتے تو نماز نمازیوں کے ذمہ تو نہیں، نماز کس کے ذمہ ہے؟ مسلمان کے ذمہ ہے۔ جمعے میں جو مسجد بھر جاتی ہے وہ باہر والوں سے تو نہیں، اکثر اسی محلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ فجر میں کیوں نہیں بھرتی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کیوں نہیں بھرتی؟ جس طرح جمعہ فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں۔ جنازے کا اعلان، نماز جنازے کا اعلان کوئی 2 دن پہلے تھوڑا ہوتا ہے، کوئی 4 دن پہلے تھوڑا ہوتا ہے، چند گھنٹے پہلے جنازے کا اعلان ہوتا ہے، اور جنازے میں کتنا مجمع آتا ہے، اور لوگ دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں اور جہاز کی ٹکٹ لے کے بھی آ جاتے ہیں۔ حالانکہ جنازہ تو فرض کفایہ اور نماز تو فرض عین ہے۔ جتنے لوگ نماز جنازہ میں اہتمام سے آتے ہیں، اگر اتنا اہتمام فجر کی نماز کا ہو جائے
تو مسجدیں کیا ہو جائیں؟ بولو بھائی. اور اسلام کی شان و شوکت کس میں ہے؟ کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں. مسجدیں کیا ہوں؟ ہاں. آزان ہوئی تو طواف بند، آزان ہوئی تو طواف بند. ہاں، نماز کے لیے طواف بند، نماز کے لیے طواف بند. آج نماز کے لیے کھیل بند نہیں ہو رہا. صحابہ اذان سنتے تھے، دکانیں بند، دفتر بند، کاروبار بند، سب مسجد. یہ ماحول بنے ہمارے معاشرے میں، اذان پہ بازار بند ہو رہے ہوں، کاروبار بند ہو رہے ہوں، سب مسجد کی طرف جا رہے ہوں. کیوں؟ کہ مؤذن صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، بلکہ ساتھ کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف. تمہاری کامیابی نماز میں ہے. ہاں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جب نماز صحیح معنوں میں نماز بنے گی، اب یہ نماز آدمی کو بے حیائی کے کاموں سے روکے گی، یہ نماز برائی سے روکے گی اگر نماز صحیح نماز بن جائے. اس لیے کہتے ہیں نماز ایک ظاہر ہے، نماز کا ایک قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. ایک ہے اس کا باطن، دھیان اللہ کی طرف ہو. کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے سامنے. نماز کو بہتر کسی کو چور کہہ دو نا، کتنا غصہ ہے، خاص طور پر کسی دیندار آدمی کو کہہ دو. تو آپ نے فرمایا بدترین چور، سب سے بڑا چور جو نماز میں سے چوری کرے. نماز کی چوری کیا ہے؟ اس کا رکوع صحیح نہ کرے، اس کا سجدہ صحیح نہ کرے. ہاں. 5 قسمیں لکھی نمازیوں کی. پہلی قسم نمازیوں کی کیا ہے؟ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، 2 پڑھی 3 نہ پڑھی، 3 پڑھی 2 نہ پڑھی، 4 پڑھی 1 نہ پڑھی، جمعہ پڑھا پورا ہفتہ نہ پڑھا. ان کا حکم پتہ کیا ہے؟ ظاہراً جو حکم ہے کہ بھی یہ لوگ تو جہنم میں جائیں گے. اللہ بخش دے تو اللہ کو کون پوچھے، لیکن قانون جو بتاتا ہے دین کا، اسلام کا، کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. دوسری قسم کے 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی نیت باندھی اور دکان اور دفتر اور کاروبار اور لین دین اور بازار، پتہ نہیں کہاں کہاں دل ہے، دماغ ہے، سوچ ہے، کوئی پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قعدے میں، سلام پھیرنے پر پتہ لگا نماز پوری ہو گئی. ان کا حکم یہ ہے، ان کی بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، مواخذہ ہوگا. کھڑے ہو اللہ کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے، اور دھیان تمہارا کہاں پھر رہا ہے؟ دماغ کہیں. تیسری قسم کہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑا دھیان اللہ کا، پھر بازار کا، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر گھر کا، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر دفتر کا، تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر ساری نماز میں دھیان جاتا ہے آتا ہے، جاتا ہے آتا ہے. ان کا حکم پتہ کیا ہے؟ کہ معفو عنہ، معافی تلافی ہو جائے گی، انعام کوئی نہیں، شاباش کوئی نہیں، واہ واہ کوئی نہیں، اور 33 نمبر پاس، چلو چلو جاؤ. ہاں. چوتھی قسم کہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز کی نیت باندھی اور دنیا سے کٹ گئے اور اللہ سے جڑ گئے، اور ساری نماز میں اللہ کا دھیان ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قعدہ میں. ہاں، اللہ کے سامنے کھڑا. وہ کون؟ اس کی کیا شان، اس کی کیا صفات، اس کے کیا احسانات، اس کی کیسی طاقت، اور اس کی کیسی پکڑ، اور اس کی کیسی رحمت، اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، کس کے سامنے ماتھا ٹکا رہا ہوں. ساری نماز میں اللہ کا دھیان. یہ ہے صالحین کی نماز. اس نماز پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس نماز پر پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو. کیسے؟ ایک تو صبر کرو، نماز پڑھو، صبر کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. اور 5ویں قسم کیا ہے؟ کہ 5 نمازیں ہیں اور اللہ کے دھیان کے ساتھ ہیں. ہاں، ساری نماز میں اللہ کا دھیان ہے. اور اس کے علاوہ زائد چیز کیا ہے؟ کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی. نماز سے ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ہاں، ایک آدمی نماز پڑھ کے تھک جاتا ہے نا، اور ایک آدمی کی تھکاوٹ نماز پڑھ کے کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھو نا، جو کھاؤ پیر کہتے ہیں، پیٹو یعنی بہت کھانے والا، بہت کھانے والا،
بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت کھاتے ہیں، جیسے دسترخوان پہ نا بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا اور کھا لو، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی بس کر یار، ہے نا، بہت کھاتے ہیں نا۔ تو جو کھاؤ پیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں، وہ 2 پراٹھے کھا کے پتہ کیا کہتے ہیں، میری بھوک چمک گئی ہے، بھوک چمک گئی ہے، ہاں۔ اور جو بیچارہ جو کمزور آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، وہ تو آدھی روٹی کھایا کرتا ہے کہ بس، ہاں۔ جو کھلاڑی ہے، کھیل کے میدان کا آدمی ہے نا، وہ 1 کلومیٹر دوڑ لگا کر کہے گا میری جسم کھل گیا، بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اور جس کا کھیل کے میدان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ آدھا فرلانگ 1 فرلانگ دوڑ لگا کے کہے گا میری پاس ہو گئی۔ ہاں، تو یہ ہے مقربین کی نماز، کہ ان کی تھکاوٹ نماز سے کیا ہوتی ہے، دور ہوتی ہے۔ ہاں، مقربین کی، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو تبلیغ میں محنت ہے، کیسے سب کا ایمان بنے اور نماز زندہ ہو، اور پھر نماز بہتر سے بہتر بنے، اور نماز شاندار بنے، اور نماز جاندار بنے، اور اپنی ضرورت حاجت اللہ سے مانگے۔ نماز پڑھ کے کس سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ نماز زندہ، اور رمضان ہے تو روزہ، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ اور حج، ہاں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا، اب بیت اللہ جانا ہے، حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ محنت ہے کہ ہر مسلمان میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے بھائی؟ ہاں، دین سیکھنے کی طلب، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے نماز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنی ہے، ہمیں ساری زندگی حضور کے طریقے پر گزارنی ہے۔ جیسے امام قیام میں تو مقتدی بھی قیام میں، امام رکوع میں مقتدی بھی رکوع میں، امام سجدے میں مقتدی سجدے میں۔ ہماری ساری زندگی کے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ساری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ہر چیز میں، صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، ہاں، کمائی میں، خرچ میں، لباس میں، کھانے پینے میں۔ ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا آپ کے ساتھ، آپ نے میں بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ دین سکھایا جا رہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو سنت کو دیکھنا ہے، ہمیں تو برادری کے طریقوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اسلام کے طریقوں کو دیکھنا ہے۔ تبلیغ میں محنت ہے، ہر مسلمان دین کو سیکھے، ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار ہے زمینداری کے مسائل کو سیکھے، مال آ رہا ہے تو مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کے متعلق احکام کو سیکھے۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ جیسے یہ ذہن ہے کہ گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے، بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، ہاں، روٹی پکانا بھی سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، مشینیں چلانا سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو بھی سیکھنا ہے، بلکہ پہلے اسلام کو سیکھنا ہے، اور اسلام سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ ہاں، باپ ڈاکٹر ہے، اس کو بتاؤ یہ تھوڑا کہ بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، بھئی وہ تو محنت سے بنے گا۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان تو ہیں، لیکن اسلام تو سیکھنا پڑے گا۔ یہ محنت ہے، ہر مسلمان کا ایمان بنے، ہر مسلمان میں اعمال کا شوق ہے، ہر مسلمان دین سیکھنے والا بنے، قرآن کی تلاوت اور ذکر کرنے والا بنے۔ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ تو قرآن کی تلاوت میں ہے، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ تو اللہ کی یاد میں ہے۔ ذکر کے بغیر، تلاوت کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں ملے گا۔ جیسے مچھلی کو جو سکون ہے وہ تو پانی میں ہی ملے گا،
اب پانی سے نکال لو، اب سونے کے تخت پر ڈال دو، وہ تو تڑپ تڑپ کے مری جائے۔ ہاں، ذکر کے بغیر کوئی دلوں کا اطمینان نہیں۔ اس لیے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں، ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کیا کرو؟ کثرت سے پڑھو، 200-400 نہیں، کثرت سے پڑھو۔ او بھائی یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائی بیٹھو بھائی، بات سن کے جانا چاہیے۔ او بھائی جانے والے بھائی، ہاں، بات کو نا آخر تک بیٹھ کے سننا چاہیے، درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے۔ یہ شیطان جو ہے نا چکر چلاتا ہے کہ اٹھ جاؤ، نکل جاؤ، کافی ہو گئی بس، چلو باہر چلو، چکر لگاؤ، چائے پی لو، کھانا کھا لو، نا جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس بیان کو اس کے پوری لیے ہمیں امت تک بیٹھنا ہے، پہنچانے بیٹھے کے بات لیے سنیں ہمارے دھیان ساتھ سے، معاونت کرے، اللہ ہمارے کی چینل بات کو ہے۔ سبسکرائب کریں۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ تو فرمایا اپنے ایمان کو کیا کرو؟ تازہ کرو۔ کیسے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اس کو کیا کرو؟ کثرت سے پڑھو۔ اس کو کیا کرو؟ اب علماء نے لکھا ہے 300 دفعہ پڑھنا کثرت میں آتا ہے۔ اب اگر کوئی بیٹھے اور 300 دفعہ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایمان تازہ ہوگا، ایمان کی لہریں اٹھیں گی۔ ہاں بھی چائے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ جسم تازہ ہوتا ہے، اور ذکر کرنے سے کیا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آج چائے کا اہتمام زیادہ ہے کہ ذکر کا اہتمام زیادہ ہے بھائی؟ بولو بھائی۔ ہاں، سر کب بھاری ہوتا ہے؟ جب چائے چھوٹ جائے یا ذکر چھوٹ جائے؟ ہاں، ذکر کریں۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ! اب کون کون چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے؟ لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کریں گے، بڑے شوق سے کریں گے، بڑے جذبے سے۔ تو وہ کیسے ملے گا؟ کہ کثرت سے کیا؟ درود شریف پڑھو۔ کثرت سے کیا ہے؟ اب وہ بھی 300 دفعہ پڑھیں گے تو کثرت میں آئے گا۔ اب 300 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھنا ہے، 300 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ہاں، چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ ہاں، آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، اور پھر روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جمعے رات کو، جمعے کو، فرمایا کہ میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا اور استغفار بھی کروں گا۔ واہ واہ واہ! درود شریف پڑھنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو حضور پر تو رحمتیں نازل ہو ہی رہی، ہمارے کہنے سے تھوڑا نازل ہو رہی ہیں، لیکن جب ہم حضور پر درود بھیجیں گے تو وہ رحمتیں لوٹ کر کس کی طرف آئیں گی؟ ہماری طرف آئیں گی۔ ہاں، یہ جذبہ پیدا ہو۔ آپ نے جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر وعدہ ہے، استغفار پر وعدہ ہے، اس پر وعدہ ہے۔ ہاں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مختصر کرنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ قرآن میں فرمایا کیا؟ یوں کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حدیث میں آتا ہے سید الاستغفار، یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک
نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اس کو کیا فرمایا؟ یہ سید الاستغفار ہے، استغفار کا سرا ہے. اور حدیث میں آتے جو صبح کو پڑھ لے 100 دفعہ، نہ 10 دفعہ نہیں، ایک مرتبہ، لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا. اور شام کو پڑھ لیا، صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت. یہ جذبہ پیدا ہو، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، تلاوت سے عشق ہو، ذوق ہو. تلاوت کے بغیر چین نہ پڑے، چین نہ پڑے، چین نہ پڑے. ہاں، ایک حرف پڑا 10 نیکی. ہمیں الف لام میم، ایک حرف نہیں، الف ایک لام ایک میم ایک، الف لام میم 30 نیکیاں. واہ واہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب کتنی نیکیاں آپ نے پڑھا، حساب پڑھا ہوا ہے، آپ بڑے حساب دانو، نیکیاں شمار کرنی شروع کرو. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کتنی نیکیاں پتہ نہیں، اب ایک سپارہ پڑھا ہے، لاکھوں کروڑ نیکیاں کمائی ہے، کمائی ہے بھائی. ایک ووٹ کم پڑ جائے تو ہار جاتے نا، اور ایک نمبر کم ہو جائے تو پھر جاتے نا. اوہ قیامت کے دن ایک نیکی کم پڑ گئی نا، توبہ. ہاں، ابھی وہ کمائی کرو بھائی. جو سورہ تکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا پورے قرآن کا ثواب ملے گا. جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیں گے. یہ محنت ہے، شوق ہو قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، یہ کمائی ہے، یہ کمائی ہے. وہ پیسے کو کمائی سمجھ رہے ہیں، پیسے کو کمائی سمجھ رہے ہیں. نہیں نہیں، ہماری کمائی اعمال ہیں، کیونکہ موت پر مال نہیں، اعمال ساتھ جائیں گے. سرمایہ وہ جو موت چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے، موت پر ساتھ جائے. اس لیے فرمایا 3 بھائی ہیں. ایک بھائی کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ مال ہے، جائیداد ہے، پیسے. ہاں، یہ مرتے کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے. دوسرا بھائی کہتا ہے تمہارے مال پر غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی؟ یہ اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، خامند ہے. یہ دفنانے تک اور دفنا کے واپس. تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ، میں قیامت میں ہمیشہ تمہارے ساتھ. یہ کون سا بھائی؟ اعمال ہیں. تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ اعمال. اچھے ہیں یا برے؟ ان اعمال کو اچھا بنانا ہے، ان اعمال سے زندگی بنتی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور ای الناس خیر، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں. ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی خراب ہو. آپ نے فرمایا آج تم میں سوا کس نے رکھا ہے؟ عمل کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہے. فرمایا آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضور میں نے مسکین کو کھانا کھلایا. آج میں سے کسی بیمار کی عیادت کی، حضور بیمار کی عیادت کی. آج میں سے کسی جنازے میں شرکت کسی نے کی، حضور جنازے میں شرکت بھی کی. آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں، یہ محنت ہے، اعمال کا شوق آ جائے. ہاں، اس سے زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی. ہر آدمی مال والا نہیں، اعمال والا بن سکتا ہے. آج مال
بننے کا شوق چڑھا ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں چڑھا۔ اللہ کے وعدے مال پر نہیں اعمال پر ہیں، اللہ کے وعدے مال پر نہیں اعمال پر ہیں۔ کی جو آبادی ہے وہ اعمال سے ہے، کی آبادی چیزوں سے ہے۔ ٹائل اچھی ہو، پتھر اچھا ہو، قالین بہترین ہو، فانوس قیمتی ہو، اس سے نہیں گھر آباد ہوتے، گھروں کی آبادی سے ہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے اس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں، برتن نہیں، زیور نہیں، فرنیچر نہیں، نہ ویران گھر وہ ہے اس گھر میں اعمال نہیں ہے، اس گھر میں اعمال نہیں ہے۔ گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی جب گھر میں اعمال ہوں گے۔ اعمال نہیں ہے گھروں میں نحوستیں ہوں گی، شیطانی اثرات ہوں گے، گھروں میں مسائل ہوں گے۔ یہ ویران گھر ہے۔ چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے بھرے تھے، آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے خالی ہو گئے۔ آج گھر چیزوں سے گئے اور اعمال سے خالی ہو۔ ہاں، اس لیے گھروں میں مسائل ہیں، یہ گھر گھر مسائل اس کام کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ گھر اعمال سے خالی ہے۔ ہاں، یہ محنت ہے، کیسے اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ زندگی کا جو مزہ ہے وہ تو اخلاق سے ہے۔ ہاں، بہترین زندگی بنے گی وہ جس کے اخلاق۔ نرمی کیا ہے؟ نرمی ہو، اللہ کے نبی بھی نرم، اور ایمان والوں کی شان بتائی۔ ایمان والے کون ہیں؟ لین قریب سہل، نرم مزاج ہوتا ہے ایمان والا، نرم طبیعت ہوتا ہے ایمان والا، درگزر کرنے والا اور رہنے والا، بڑا آسان ہے۔ ہاں، دلوں میں پوچھنا، جیسے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں اس سے زیادہ دلوں کو صاف رکھتے، کین حسد کوٹ قدورت نہ ہو۔ ہاں، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو، اس سے زندگی بنتی ہے۔ ہاں، ماں باپ ہیں، ادب ہو، خدمت ہو، احترام ہو، عزت ہو، اطاعت ہو، فرمانبرداری ہو، جھک جانا ہو، ترچھی نگاہ سے نہیں دے، اوف تک مت کہنا۔ ہاں، رشتے داروں کے ساتھ اچھی ہو کہ جو رشتہ توڑے کہ تم رشتہ جوڑو، کہ جو ظلم کرے کہ تم معاف کر دو، جو برائی کرے مطلب اچھائی سے دے دو، جو تمہیں نہیں کھلاتا تم اسے کھلاؤ، نہیں سلام کرتا تم تو سلام کرو، وہ نہیں پوچھتا تم تو پوچھو، وہ نہیں آتا تم تو جاؤ۔ یہ اخلاق ہیں۔ سل من قطع واعفو عمن ظلم، اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے سکون ہوتا ہے۔ اس سے سکھاتا ہے بڑوں کو کہ چھوٹوں پہ شفقت کرو، چھوٹوں کو کیا سکھاتا ہے؟ بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو۔ ہاں، بیوی کو بتاتا ہے کہ خامد کے کیا حقوق، اور خامد کو دین بتاتا ہے بیوی کے کیا حقوق۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، کہ جنت میں فرمایا میرا پڑوس دے گا کس کو؟ اخلاق اچھے ہوں۔ التي يحزن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اور دشمن جو ہے وہ بھی دوست بنے گا، دشمن بھی دوست، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں یہ دین میں رکھی ہیں۔ دین کے سامنے ایک پوری زندگی ہے، پوری زندگی ہے۔ ایمان بھی مضبوط ہو، عبادات بھی صحیح ہوں، اخلاق بھی ہوں، پھر صاف ستھرے ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک حرم 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ایک حرم کا لوگ
صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان ہو سکتا ہے، فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان ہے تو جھوٹ نہیں، جھوٹ ہے تو ایمان نہیں. جیسے پانی ہے تو آگ نہیں، آگ ہے تو پانی نہیں، روشنی ہے تو اندھیرا نہیں، اندھیرا ہے تو روشنی نہیں. ایمان مضبوط ہے تو جھوٹ نہیں، اگر جھوٹ ہے تو ایمان کمزور ہے. ہاں آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، 4 باتیں جس میں ہے پکا منافق ہے، جس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے. بات کر جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو جس میں یہ 4 باتیں ہیں فرمایا یہ پکا منافق ہے. ہاں فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، ہاتھوں کو روکے رکھو کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. وہ ان 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دو. اور ایک حدیث میں فرمایا تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور ایک وہ جو 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ. ان 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے. ہاں عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. یہ بڑی زندگی جا رہی بھاگی بھاگ، یہ سال شروع ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں سال ختم ہو رہا ہے، یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے پھر رمضان جا رہا ہے، یہ گرمیاں آ رہی پھر کہتے گرمیاں جا رہی. اس طرح زندگی تمام ہو رہی. عقل مند جو زندگی کا مقصد پہچانے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی، اب اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ کام، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے زندگی کا مقصد. اس پر جان لگے، قوت لگے، دل دماغ لگے، صبح شام لگے. اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا اور کھپانا اور پھرنا اور پھرانا اور توبہ کرنا، توبہ کروانا، ہاں یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے. اس لیے فرمایا زندگی کی قدر کریں، زندگی کو غنیمت سمجھیں موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھیں بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھیں مشغولیت سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھیں بیماری سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھیں بدحالی سے پہلے. مطلب غنیمت سمجھنے کا کیا مطلب؟ اس کو صحیح جگہ استعمال کر لیں، صحیح جگہ استعمال کر لیں، ورنہ کہیں نہ کہیں تو جوانی لگنی ہے، اور کہیں نہ کہیں تو جسم لگنا ہے، اور کہیں نہ کہیں تو اس کی فضل لگنی ہے. اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا، سب سے توبہ کروا، ایک ایک منٹ خوشا ہو بھائی توبہ. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے. آج زمین پر چل رہے پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی پہلے دبا دی، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے. اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں، ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں. یہ سب چھوٹ جا رہے ہیں. 1 ڈگری لی تھی، 2 ڈگریاں لی تھی، 4 ڈگریاں لی تھی، بس بس ختم، موت پہ ختم. 500 کا سوٹ تھا، 5000 کا سوٹ تھا، 50,000 کا سوٹ تھا. وہ بھائی آگے کفن سب کا ایک ہی ہے، کفن سب کا برابر ہے. 5,000 کی جوتی پہنی، نہیں 50,000 کی. اچھا آگے تو سب ننگے پاؤں ہیں بھائی.
نہیں 4 کنال کا بنگلہ بنا لیا. اچھا اچھا 8 کنال کا بنگلہ. او بھائی آگے قبر کا سائز سب کا ایک, قبر کا سائز سب کا. ہاں 20 لاکھ کا باتھ روم. او بھائی آخری غسل پٹے پہ تختے پہ 30 لاکھ کا بیڈ ہے. آخری چارپائی جنازے والی سب کی ہے. 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو, آخری سفر تو ڈالے پہ ہے. ہاں ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر چلی, ایسی چلے گا, اعلان ہوں گے فوت ہو گئے. اور سننے والے کیا کہیں گے, اور کہیں گے جنازہ کب ہے, جنازہ. اور آدھے سے بھی کم رہ جائیں گے, اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد خبر ہے اتنا بڑا خاندان ہو, اتنے بڑا حلقہ احباب ہو, اس کے دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد خبر پہ کوئی بھی نہیں. مند ہے جو زندگی کا مقصد پہچان لے. ہاں اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو, ہر مسلمان اس کا ایمان مضبوط ہو, نماز کا دین سیکھنے کا شوق, قرآن کی تلاوت اور ذکر, سب کے اخلاق اچھے ہوں اور اخلاص پیدا ہو, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے ریاکار, جنہوں نے بڑے بڑے خیر کے کام لیکن دکھلاوے کے لیے, شہرت کے لیے, وہ ہوا کے لیے, نام بنانے کے لیے, نام بنانے کے لیے, یہ جملہ سننے کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات. تو بھائی ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے, ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہاں جیسے اللہ تو صمد ہے, کسی کے محتاج نہیں, اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں. دین کا کام کریں گے ہم, دین نہیں ہم چمکیں گے. اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے, دین تھوڑا مٹتا ہے, ہم مٹتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے. ہاں غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے, اور وہ فوج در فوج اسلام میں آئیں, قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں. یہ کب ہوگا؟ پہلے مسلمان پورے اسلام پر آئے. ہاں اسلام چمکے گا تو پھر مسلمان بھی چمکے گا, اور اسلام کو عزت ملے گی تو پھر مسلمان کو بھی عزت ملے گی. جب اسلام کم طاقتور ہوگا تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی. مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں ہے, عہدوں سے نہیں ہے, مسلمان کی پہچان پیسوں سے نہیں ہے, مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہوئی. مسلمان کی شان و شوکت اسلام کی شان و شوکت میں چھپی ہوئی. ہاں اس لیے بھائی رزق تو مقدر کا ہے, نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم. یہ نہیں کہ بہت زیادہ محنت کرے گا تو بہت زیادہ کمائے گا, نہ نہ نہ. بات ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے, اس طرح اس کا رزق بھی اسے کیا کرتا ہے, تلاش کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا, اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائیں گے. تو بھائی ہم جتنے ساتھی ہیں, ہم سے جتنی غفلت ہوئی, 30 سال زندگی گزر گئے, 40 سال 50 سال ہماری صلاحیت غلط جگہ لگ گئی, مال کمانے پہ. آج مرد پتہ کس میں لگے ہوئے ہیں, مال کمانے میں, اور عورتیں کس میں لگی ہوئی ہیں, مال خرچ کرنے میں, مال اڑانے میں. ہاں کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدلتے ہیں, تو کیا کہا جاتا ہے, نیا ڈیزائن آ گیا. نیا ڈیزائن کیا ہوتا ہے, پھول ہے, بڑا کر دیا, چھوٹا کر دیا, پیلا کر دیا, نیلا کر دیا, اس کی شاخیں ہیں, پتے ہیں, ادھر گھما دیے, ادھر گھما دیے, نیا ڈیزائن.
برتنوں والے برتنوں کا ڈیزائن بدل دیتے ہیں، گلاس کبھی لمبا کر دیا، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی چوڑا کر دیا، کبھی تنگ کر دیا، کبھی اسے پھلسا دے دیا، ایسے کوئی کہتے نیا ڈیزائن آ گیا۔ تو بھائی ہم جتنے ہیں، ہم سے جو غفلت ہوئی، زندگی کے 40 سال 50 سال گزر گئے، صلاحیت ہماری نہ کہ ضروریات پر اور دنیا پر مرنے سے پہلے کی ضرورتیں پوری کرنے پر، گھروں کے سجانے چمکانے پر، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اور جو ہماری بقیہ زندگی ہے نیت کریں، جتنی زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دین کا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، ہماری صلاحیتیں اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگیں گی، اللہ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے، سب سے توبہ کروانا ہے، سب سے توبہ کروانا ہے۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے، اور اگر بغیر توبہ کے مارا اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے، پر وہ رونا کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے، اللہ نے ہمیں بڑے بڑے اعمال دیے ہوئے، آج وقت ہے بھائی، نکلے اللہ کے راستے میں، پھریں اللہ کے راستے میں، گاؤں گاؤں جائیں، بستی بستی جائیں، گھر گھر جائیں، ہر غریب امیر تک پہنچیں، اور اس سے بھائی توبہ کر لیں، بھائی توبہ کر، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، اور کوئی سنائے گا، کوئی کیا کرے گا؟ سنائے گا، ایسی سنائے گا کہ طبیعت صاف کر دے۔ لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، حود علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، قوم نے کہہ دیا تم تو بے وقوف ہو۔ تو حود علیہ السلام غصے میں نہیں آئے، ڈانٹ ڈپٹ شروع نہیں کی، نہیں ہو گئے، کیا فرمایا؟ یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں تمہارا رسول ہوں۔ حود علیہ السلام کو قوم نے دیا تم گمراہ ہو، فرمایا یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول۔ اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، دین کی محنت میں، دین کی نشر و ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کر لیں کہ اپنی بقیہ زندگی، اپنی صلاحیتیں وہ دین کے زندہ کرنے پر اور دین کے احیاء پر اور اعلاء کلمت اللہ پر اور دین کی نشر و اشاعت پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ عزم، یہ شوق، اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کا دین زندہ ہوگا تو پھر دنیا میں امن ہوگا، پھر محبتیں ہوں گی، پھر مالدار سخی بنیں گے، پھر غریب خوددار بنیں گے، پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، پھر افسر امانتدار بنیں گے، پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے، پھر یہ دنیا جنتی بنے گی، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، پھر جہنم سے بچ کے جنت میں جائیں گے، جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی، شراب کی، جہاں ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، صحت اور خوشیاں، ملاقاتیں رشتہ داروں سے، اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور اس سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام ہمارے لیے آسان فرما، اللہ کی یہ سمجھ نصیب فرما، اور اس کام پر استقامت نصیب فرما، اور جتنا سکتے ہیں کریں، 4 ماہ لگے سال 7 ماہ پر آئیں، 4 ماہ نہیں لگے، نکلے اللہ کے راستے میں، 4 ماہ لگائیں، اس مجمع میں
जाना नहीं किसी ने, भाई जाने वाले भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, اس भाई बैठ بیان जाओ, کو ओ پوری भाई امت बैठ जाओ, تک अल्लाह के پہنچانے बंदे کے لیے गड़बड़। ہمارے ساتھ हाँ معاونت کرے اور اور ہمارے جن کے ابھی چینل تک کو 4 ماہ نہیں سبسکرائب لگے کریں۔ نا جزاک وہ اللہ نیت خیر۔ کریں کہ 4 ماہ لگانے ہیں انشاءاللہ۔ نقد کے ادھار ہیں چلے سے 4 ماہ نقد، نہ 4 ماہ نقد، چلے سے 4 ماہ نقد، چلہ شب جمعہ پہ آئے نقد چلہ بھائی، نقد چلہ بھائی، جانا نہیں، جانا نہیں بھائی، جانا نہیں بھائی۔ اللہ سب کو قبول فرمائے ہوئے، آسان فرمائے ہوئے، استقامت نصیب فرمائے ہوئے، رکاوٹوں کو دور فرمائے ہوئے، جان برکت عطا فرمائے ہوئے۔ تشریف رکھتے، تشریف رکھتے۔ اب 4 ماہ لگے ہوئے، چلے لگے ہوئے، نیت کرے سال 7 ماہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ سال 7 بیٹھے سال 7 ماہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور جن کے کئی اس عرصے سے بیان چلہ کو چل پوری رہا ہے، امت تک نیت کریں پہنچانے ہر کے سال لیے 4 ہمارے ماہ، ساتھ ہر معاونت سال کریں اور 4 ہمارے ماہ، چینل کو ہر سال سبسکرائب 4 کریں۔ ماہ۔ جزاک اللہ مہینے خیر۔ میں سروزہ لگ رہا ہے، نیت کریں ہر ماہ 10 دن، ہر ماہ 10 دن، ہر ماہ 10 دن، روزانہ 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، اب نیت کریں روزانہ 8 گھنٹے انشاءاللہ۔ کتنا بھائی؟ اور جو 2.5 گھنٹے بھی نہیں دے رہے، چلو 2.5 گھنٹے سے شروع کر دیں کہ کم گھنٹے روزانہ دیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ مشورہ کریں گے اور گشتیں کریں گے اور دعوت دیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے اور مسلمان کو نمازی بنائیں گے اور مسلمان کو مسجد سے جوڑیں گے، ہر مجلس سے جماعت نکالیں گے، پیرنگ گروپس کے ذریعے جماعتیں بنائیں گے، سروزے کی جماعتوں کے ذریعے مسجدوں میں کام اٹھائیں گے۔ یہ کام ہے، بڑا خوبصورت کام ہے، اونچا کام ہے، انبیاء والا کام ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ اپنی سعادت سمجھ کے کرنا، شوق سے کرنا، خوشی خوشی کرنا، بوجھ نہیں سمجھنا۔ اور ان سارے اعمال کی توفیق کون دے گا؟ استقامت کون دے گا؟ نفس کے شر سے کون بچائے گا؟ شیطان سے کون بچائے گا؟ پھر ہماری ضرورتیں ہیں کون پوری کرے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کے بہت زیادہ، بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ۔ تو دعائیں مختصر بھی ہوں، تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں، کبھی کبھی ہوں کہ بار بار ہوں۔ آج ہماری دعا کتنی دیر کی ہے؟ 2 منٹ، 4 منٹ؟ نہیں 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 نہیں، کم از کم آدھا گھنٹہ روز دعا ہو، آدھا گھنٹہ روز دعا ہو، اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ چلو کبھی کبھی 1 گھنٹہ، کبھی کبھی 1 گھنٹہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں۔ سب مانگے گا انشاءاللہ بھائی، سب مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ قریب تشکیلیں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے شہروں میں تشکیلیں ہوتی ہیں، پسماندہ علاقے، دیہاتی علاقے، دور دراز کے علاقے، وہاں جماعتیں کم سے کم جاتی ہیں۔ تو نیت کریں کہ ہم تشکیل کہاں کروائیں گے؟ جہاں ضرورت ہے، پسماندہ علاقے ہیں، دور دراز کی بستیاں ہیں، وہاں تشکیلیں کروائیں گے انشاءاللہ، وہاں تشکیلیں کروائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی تشکیلیں نہیں کریں، یونیورسٹی کی تشکیلیں، مجاہدے ختم ہو جائیں گے، انعامات باقی رہیں گے۔ اپنی مرضی کی تشکیلیں کروائیں، آرام ختم ہو جائے گا، نقصان باقی رہے گا، نقصان رہے گا۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ جمعہ کی ہم مانگیں، اللہ مانگ شب جمعہ، یہ مانگنے کی رات، پھر میں سے ہے میں بھی زیادہ فضیلت والا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور پھر قیمتی دن رات
اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔